अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की हयात तय्यबा के पुर इफ्तिखार वाक़यात के बारे में जारी है। आज मैं आपकी खिदमत में जंग खैबर का वाक़या ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले हम इस जंग के बुनियादी अहदाफ की तरफ इशारा करते चलें कि बाकायदा तौर पर मुअर्रिखीन ने दो उम्दा अहदाफ इस जंग खैबर के बारे में ज़िक्र किए हैं। पहली बुनियादी वजह यह थी कि खैबर के जो क़लअे थे मुतअद्दिद, जिसमें यहूदी मुकीम थे, यहूदी आबाद थे, ये मुसलसल इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ थे। इस क़लअों में मुक़ीम यहूदियों ने मुतअद्दिद मरतबा मुसलमानों पर हमलात में हमला करने वालों की मदद की थी और बतौर ख़ास जंग खंदक में तमाम अहज़ाब को इन लोगों ने बाकायदा तौर पर सपोर्ट की थी। हत्ता कि तारीख़ी मनाबे में इस तरह से भी ज़िक्र किया जाता है कि इन यहूदियों ने बाकायदा तौर पर अबू सुफियान को उकसाया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर जंग करे। लिहाजा अगर दकीक अंदाज में देखा जाए तो बईद नहीं कि जंग खैबर और जंग खैबर से पहले जंग बदर के बाद जंग ओहद और जंग ओहद के बाद बतौर क़त और यकीन जंग अहज़ाब और जंग खंदक में इन यहूदियों का किरदार नुमायां तौर पर आपको नज़र आएगा। ये यहूदी बाकायदा तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं और इस्लाम के यकीनी तौर पर दुश्मन हैं। लिहाजा इनकी साजिशों को रोकने के लिए, इसका बाकायदा तौर पर सद्देबाब करने के लिए इन्हें सबक सिखाना नहायत ज़रूरी था। दूसरे नंबर पे जो अहम वजह तारीख़ी मुअर्रिखीन ने बयान की है वो ये है कि उस दौर में दो बड़ी सुपर पावर्स ईरान और रोम बाकायदा तौर पर काबिल तसव्वुर थी और इन दो सुपर पावर्स में बाकायदा तौर पर अपनी कुदरत में इजाफे के लिए, अपनी धाक दूसरों पर बिठाने के लिए बाकायदा जंगों का सिलसिला शुरू था। ऐसे में एक तीसरी सुपर पावर उभर रही थी जो इस्लाम थी और इन दो पहले से मौजूद सुपर पावर्स के लिए ये नहायत दुश्वार था कि इनके मद्दे मुकाबिल में एक तीसरी ताकत कद अलम करे और इनके सामने इजहार वजूद करे। लिहाजा ये कवी एहतमाल था कि अगर यहूदी ईरान की तरफ चले जाएं या रूम की तरफ जाकर उन्हें उकसाएं, जैसे कि उन्होंने मक्का के कुरैश को इस्लाम के खिलाफ उकसाया और उन्हें इस्लाम के खिलाफ जंगों की तरफ उभारा, अगर ये इन सुपर पावर्स की तरफ चले जाएं और उन्हें जाकर इस्लाम के खिलाफ उभारें तो नतीजा ये होगा कि ये इस ताज़ा उभरने वाली कुव्वत के खिलाफ एक बड़ी पावर जो हैं वो बाकायदा तौर पर मैदान जंग में उतर आए, जिससे इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में इन यहूदियों को सबक सिखाना नहायत ज़रूरी था और बिलखसूस इनके पास जो मौजूद असलहा था जिससे इस्लाम को हर वक्त ख़तरा रहता था, उस असलहे को इनसे वापस लेना बहुत ज़रूरी था। और एक तीसरी वजह भी यहाँ पर काबिल ज़िक्र की जा सकती है, जिसे बाकायदा तौर पर मुअर्रिखीन ने एक बुनियादी वजह के तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन हम इसे भी एक बुनियादी वजह तसव्वुर कर सकते हैं, और वो ये है कि इन क़लअों के अंदर 10,000 से 20,000 नामवर जंगजू मुजाहिद मौजूद थे कि जो इस बात पर यकीन रखते थे कि मुसलमान अगरचे 10,000 की तादाद में ही क्यों ना हो, वो इनके ऊपर, खैबर के ऊपर, इनके क़लअों के ऊपर हमला नहीं कर सकते और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप खुद तसव्वुर करें, अगर इंसान के करीब एक 10,000 या 20,000 का लश्कर उसके जवार में मौजूद हो जिससे उसे हमेशा खतरा रहे, और ये 10 से 20,000 जंगजू बाकायदा असलहे से लैस भी हों, तो किसी वक्त भी ये खुद तन्हाई तौर पर भी मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो सकते हैं
اور انہیں شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، کاری ضرب لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ہجرت کے 7ویں سال ان یہودیوں کو خلع صلاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور مدینہ میں بعض تعبیرات کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور 1600 مجاہدین کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر خیبر کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ البتہ مجاہدین کی تعداد مورخین نے اس سے کم بھی لکھی ہے، لیکن بعض نے 1600 کی مقدار لکھی ہے، ہم بھی اسی حد اکثر پر اکتفا کرتے ہوئے زیادہ مقدار ہی ذکر کر دیتے ہیں، اس سے زائد مقدار نہیں تھی۔ اب خیبر کے قلعوں کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی رشادت، مجاہدت، جوان مردی، جنگجوئی کے باعث مسلمانوں نے خیبر کے متعدد قلعوں میں سے قلعوں کو یکے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کر دیا۔ آخری قلعہ جو بچا، جس کا نام قموس تھا، یہ قلعہ بڑے بڑے سورماؤں سے بھرا ہوا تھا، اور اس قلعے کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے نہایت دشوار تھا۔ اس قلعے میں جدید ترین اسلحہ بھی موجود تھا، اور یہاں پر مقیم جنگجو باقاعدہ اس قلعے کا شدت اور جوان مردی کے ساتھ اور رشادت کے ساتھ دفاع کر رہے تھے۔ یہ باہر آتے مسلمانوں سے جنگ کرتے، اور اگر انہیں تھوڑی بہت خسارت ہوتی تو واپس قلعے کے اندر چلے جاتے اور اس کا دروازہ بند کر لیتے۔ مسلمانوں کا بھی جانی نقصان ہو رہا تھا، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اس قلعے کے فتح نہ ہونے کے باعث۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر ہر روز باہر تشریف لاتے اور خود لشکر کی قیادت کرتے۔ آپ نے اس قلعے کو باقاعدہ طور پر حصار میں لے رکھا تھا، اور تاریخی منابع کے بقول تقریباً 20 دن تک مجاہدین نے اس قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا۔ ایسے میں رسول خدا مجاہدین کو بھیجتے ہیں، اور وہ شکست کھا کر واپس آ جاتے ہیں۔ رسول خدا ہر روز مجاہدین کو علم دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر کی سربراہی میں علم دیا، مجاہدین گئے، شکست کھا کر واپس آ گئے۔ ایک دن حضرت عمر کو علم سونپا، وہ بھی گئے اور شکست کھا کر واپس آ گئے۔ ایسے میں رسول خدا کے لیے یہ تحمل کرنا کہ ہر روز مسلمان شکست کھا کر آ جائیں، یہ دشوار تھا۔ لہٰذا تاریخی منابع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ نقل ہوا، جو مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ میں یہاں 2-3 تعبیرات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، یعنی کل میں یہ سفید پرچم کسی ایسے کو دوں گا۔ البتہ یہاں حاضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہی ایک پرچم جو حضرت ابو بکر کو دیا تھا، حضرت عمر کو دیا تھا، یہی ایک پرچم غدن کسی اور کو دوں گا، اور پرچم کا رنگ بھی سفید تھا۔ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، کل یہ میں پرچم کسی ایسے کو دوں گا کہ جو رجل ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح اور نصرت کو مقرر کرے گا۔ لیکن اس رجل کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، یہ رجل اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور مد مقابل وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس رجل سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر میں نے آپ کی خدمت میں اس روایت کی نقل کی، جسے سیرہ پیشوایان نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری تعبیر جسے میں انس بن مالک سے نقل کرتا ہوں، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے اس مطلب کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الخیبر، خیبر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَأَيَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کل یہ پرچم میں کسی ایسے رجل کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور مد مقابل
اللہ اور اس کا رسول بھی اس رجل سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ پہلی عبارت جو میں نے نقل کی اور یہ عبارت جو میں نے نقل کی آپ کی خدمت میں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ پہلی عبارت میں وہ پہلا جملہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا، یہ اس سیرہ پیشوایان والی عبارت میں، اور اس انس بن مالک میں جو حضرت عمر ابن خطاب نے روایت نقل کی ہے، اس میں یہ جملہ مشترک ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةَ غَدًا۔ البتہ اس میں حاضہی کی ایک قید ہے، اس میں حاضہی کی وہ قید نہیں ہے، لیکن جملہ ایک ہے کہ کل یہ پرچم میں کسی ایسے مرد کو دوں گا، کسی کو دوں گا۔ پھر اس عبارت میں ہے رجلاً، ایک ایسے مرد کو دوں گا جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں پر نصرت کو مقرر کر رکھا ہے اور اس کے ہاتھوں سے یہ نصرت مہیا ہوگی۔ یہ عبارت اس حضرت عمر کے اس جملے میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس عبارت کو یعنی حذف کیا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ جملہ ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور متقابلاً بھی اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ تعبیر تھوڑا اختلاف ہے لیکن مطلب وہی ہے۔ پھر اس انس بن مالک نے جو حضرت عمر سے روایت نقل کی ہے، اس کے آخر میں ذیل میں ایک جملہ ہے جو وہ پہلی عبارت میں نہیں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں سیرہ پیشوایان سے نقل کی۔ اس ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے قرارن غیر فرار، یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل یہ علم میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس رجل کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ بس یہاں یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو میں نے علم دیا وہ افراد قرار نہیں تھے، فرار تھے، لیکن اب میں جس کو علم دوں گا وہ قرار بھی ہوگا اور غیر فرار بھی ہوگا، یعنی ثابت قدم رہے گا اور میدان جنگ سے فرار نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عمر اس روایت میں اس کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں یفتح اللہ علیہ، کہ اللہ اس کے اوپر فتح دے گا۔ پھر جبرائیل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ، کہ اللہ اس کے لیے فتح کو مقرر کرے گا، اس کے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے اور اس کے بائیں طرف میکائیل ہوں گے۔ یہ وہ عبارت ہے جو حضرت عمر سے انس بن مالک نے نقل کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ عبارت آپ کے لیے نقل کر دیتا ہوں۔ ان انس بن مالک ان عمر بن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الخیبر لأعطین رأیتا غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ قرارا غیر فرار یفتح اللہ علیہ جبرائیل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ، یعنی کل میں یہ پرچم کسی ایسے مرد کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، متقابلاً اللہ اور اس کا رسول بھی اس رجل سے محبت کرتے ہوں گے، اور یہ رجل قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر نصرت کو مقرر فرمائے گا، جبرائیل اس کے دائیں طرف ہوں گے اور میکائیل اس کے بائیں طرف ہوں گے۔ یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے۔ اب میں ایک عبارت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو امالی میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 56 پر نقل کی ہے، اور یہ عبارت شیخ مفید نقل کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص سے۔ عبارت اس طرح سے ہے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برأیتہ الی الخیبر مع ابی بکر، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابو بکر کو دیا اور انہیں خیبر کی طرف روانہ کیا، فردہا، اور وہ واپس آ گئے۔ فبعث بہا مع عمر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرچم حضرت عمر کو دے کر بھیجا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایسے میں اصحاب کے جانے سے اور واپس آ جانے سے اور فتح اور نصرت اور کامیابی کے بغیر واپس آنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب آیا،
اور پھر قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہی جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کل میں یہ علم کسی ایسے رجل کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور متقابلاً اللہ اور اس کا رسول بھی اس رجل سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس رجل کی یہ خصوصیت جو حضرت عمر نے بیان کی، وہی اس سعد بن ابی وقاص بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ قرارن غیر فرار، کہ یہ میدان جنگ میں پائیداری کے ساتھ قرار رہے گا اور فرار نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد لا یرجع، یہ ہرگز واپس نہیں آئے گا، حتی یفتح اللہ علی یدیہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح اور نصرت عطا کرے گا۔ یہ وہ عبارات ہیں جو مختلف تعبیرات، اور بہت ہی اس میں یعنی تعبیرات مختلف ہیں۔ اگر آپ تاریخی منابع کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں پر اسی مضمون سے مختلف تعبیرات اور مختلف روایات آپ کو مل جائیں گی، جن میں مثلا جیسے یہی میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ پہلے تھا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ، اس میں هَٰذِهِ کی قید تھی، لیکن بعد والے جو دونوں میں نے نقل کیے ان میں هَٰذِهِ نہیں تھا، بلکہ تھا لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا، کل میں یہ پرچم اسے دوں گا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے بھی جو نقل کیا اس میں بھی یہی تھا لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا، کل یہ پرچم میں کسی ایسے رجل کو دوں گا۔ تو یہ عبارت ایک تھی، لیکن آگے جو عبارت ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، یہ تینوں نقل جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے ان میں یہ تینوں عبارت بھی ایک ہے۔ البتہ حضرت عمر کی عبارت میں اور سعد بن ابی وقاص کی عبارت میں قرار وغیرہ فرار کی عبارت بھی موجود ہے، لیکن ایک ذیل کا اختلاف دونوں روایات میں موجود ہے کہ اس میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کے دائیں طرف جبرائیل ہوگا، بائیں طرف میکائیل ہوگا۔ یہ اس شیخ مفید نے جو سعد بن ابی وقاص سے روایت نقل کی ہے اس میں یہ ذیل موجود نہیں ہے۔ تو پس معلوم ہوا، اور بھی اگر آپ متعدد تاریخی کتابوں کو دیکھیں گے تو یہی جملے وہاں پر درج ہیں، لیکن اختلاف کے ساتھ، لیکن محتوا مضمون اس کا ایک ہے کہ کل میں کسی ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اسے فتح اور نصرت میسر ہوگی۔ باقی اگر ہم اضافی اس کے جملوں کو حذف کر دیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل والے جملے کو حذف کر دیں، قرار و غیر فرار کے جملے کو حذف کر دیں، یہ تمام جملوں کو اگر ہم حذف کر دیں تو لب مطلب، خلاصہ مطلب تمام کتابوں میں یہ بات واضح طور پر مستند انداز میں ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ علم کسی ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور متقابلاً اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ عبارت اجماعی ہے تمام تاریخی کتب میں، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ اب ماجرا کچھ یوں ہوتا ہے کہ تمام اصحاب اس رات کو جو ہے وہ کروٹیں بدل بدل کے سوتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یہ علم ہمیں دیں۔ یعنی وہ تمام اصحاب جو پہلے جا چکے تھے، وہاں سے فرار ہو چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یہ علم ہمیں دیں اور ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں اور متقابلاً اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہو۔ سب اسی خواہش میں تمام رات کروٹ بدلتے رہے اور صبح کے وقت تمام اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا الطلوع محاصرہ کر لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے تاکہ رسول خدا جلد باہر تشریف لائیں اور وہ علم کا فیصلہ کریں کہ یہ آج علم کسے ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اصحاب کے چہروں کا نظارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصحاب جو ہے وہ کس کیفیت میں تمام رات گزری ہے۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ این علی ابن ابی طالب، کہ میں اصحاب کو تو دیکھ رہا ہوں، ان کے درمیان علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہے، تو کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ تو اصحاب
جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے اور وہ اس درد کے باعث اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو بلایا جائے، انہیں لایا جائے۔ حضرت علی کو رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے اور ایسی حالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی آنکھوں پر ایک سفید رومال بندھا ہوتا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کو باندھ رکھا ہوتا ہے شدت تکلیف کی وجہ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ رومال ہٹاتے ہیں، اور یہاں پر بھی دو تعبیرات روایات میں درج ہیں جو تاریخی متون میں درج ہیں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں تاکہ علی بن ابی طالب کو شفا مل جائے، اور ایک روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر یوں ملتے ہیں تاکہ علی بن ابی طالب کو باقاعدہ طور پر شفا مل جائے، اور دعا بھی کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، لعاب دہن اور دعا کے نتیجے میں حضرت علی بن ابی طالب کو شفا ملتی ہے، اور آپ کی آنکھوں کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسے جیسے درد تھا ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید علم حضرت علی بن ابی طالب کو تھماتے ہیں۔ بس یہاں معلوم ہو گیا کہ وہ جو تمام اجماعی روایات تھیں کہ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا، کل میں یہ علم ایک ایسے رجل کو دوں گا، وہ رجل کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور متقابلاً اللہ اور اس کا رسول بھی اس رجل سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ حضرت عمر کی تعبیر کے مطابق بھی کہ یہ علی، اور مالک ابن انس کی تعبیر کے مطابق بھی کہ یہ علی، یعنی سعد بن ابی وقاص کی تعبیر کے مطابق بھی قرار ہے، غیر فرار ہے۔ البتہ حضرت عمر کی تعبیر کے مطابق کہ جبرائیل اس کے دائیں طرف ہوں گے، میکائیل اس کے بائیں طرف ہوں گے، یہ وہی شخص ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو رسول خدا وہ پرچم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور انہیں جنگ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنگ کی طرف تو جا رہا ہوں، لیکن اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک فتح اور نصرت میسر نہیں ہوتی ہے، اور باقاعدہ آخری لمحے تک، یعنی فتح کے آخری لمحے تک میں باقاعدہ طور پر جنگ لڑتا رہوں گا۔ یہ بات اب حضرت علی ابن ابی طالب باقاعدہ طور پر جنگ یعنی قلعہ قموس کی طرف حملہ کرتے ہیں اصحاب کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پر وہاں رشادت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قلعے سے قلعے کا سربراہ باہر نکلتا ہے، حضرت سید الاوصیاء اسے واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اور واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بھائی جو مرحب تھا اور عرب کا شجاع ترین شخص تھا یہودیوں کے اندر، وہ آتا ہے اور حضرت علی بن ابی طالب سے اپنے بھائی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ اب یہاں ابو رافع روایت کچھ اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ وہ شدید غصے کے عالم میں قلعے سے باہر نکلتا ہے اور حضرت علی کے اوپر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ جس سے حضرت سید الاوصیاء کی ڈھال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اب ایسے میں حضرت علی قلعہ خیبر سے اس دروازے کو اکھاڑ کے اس کو باقاعدہ اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور باقاعدہ اس سے جنگ لڑتے ہیں، اور یہ دروازہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ڈھال کے طور پر بنا رکھا ہوتا ہے، اور ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ یہ یہودی یعنی مرحب واصل جہنم ہوتا ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو فتح میسر ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں یہ ابو رافع اس جملے کا اضافہ کرتا ہے کہ اس مارکے کے ختم ہونے کے بعد اسی دروازے کو جسے علی ابن ابی طالب نے اٹھا کے باقاعدہ ڈھال کے طور پر استعمال کیا، 40 سے 70 اصحاب نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکے۔ البتہ یہاں میں چند مطالب آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ بعض منابع اور تاریخی روایات میں اس مطلب کو بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ مرحب کا قتل جو ہے اسے واصل جہنم کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ ایک اور صحابی ہیں۔ بعض تعبیرات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس صحابی نے اس مرحب کو زخمی کر دیا اور حضرت علی نے اس کو بعد میں قتل کیا، یعنی اصل کام اس کا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب نے اسے صرف واصل جہنم کیا۔ لیکن ابو رافع کی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت علی نے باقاعدہ اس قلعہ خیبر کے دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس سے جنگ کی، جس دروازے کو بعد میں اصحاب 40 سے 70 اصحاب اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے۔ البتہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک خصوصیت تھی جو تمام جنگوں میں قابل مشاہدہ ہے، اور تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جس دشمن خدا کو بھی واصل جہنم کرتے تھے اس کی زرہ کو نہیں اتارتے تھے، اس کا لباس نہیں اتارتے تھے، اسے برہنہ نہیں کرتے تھے، اسے لوٹتے نہیں تھے، جبکہ اصحاب کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب جس آدمی کو وہ واصل جہنم کرتے تھے اس کے جسم پر جو بھی قیمتی سامان ہوتا تھا اسے وہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اسی واقع خیبر میں مرحب کو واصل جہنم کرنے کے بعد کسی صحابی نے اس کی زرہ کو اور اس کی باقیات کو اتار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا تو رسول خدا نے اسی صحابی کو بخش دیا کہ ٹھیک ہے آپ اسی کو رکھ لیں۔ تو اس سے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ چونکہ اس نے ہی زرہ اٹھائی ہے اور رسول خدا نے ہی اسے ہی دے دی ہے تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اس نے اس مرحب کو قتل کیا ہوگا، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی یہ صحابی سورما تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو باقاعدہ میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کی تعبیر نقل کی کہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول خدا مغضوب ہوئے کہ 20 دن سے ہم نے قلعہ قموس کا محاصرہ کر رکھا ہے، صحابیوں کو میں علم دے کے بھیجتا ہوں، یہ جاتے ہیں شکست کھا کر واپس آ جاتے ہیں، وہ اوپر سے تیر اندازی کرتے ہیں، اگر دروازہ کھولتے بھی ہیں تو اصحاب کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو رسول خدا نے غضبناک حالت میں کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا، میں کل ایک ایسے مرد کو دوں گا، اور وہ تمام روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں۔ بس یہ جو تاریخی متون میں کسی دوسرے صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحب کی زرہ بخش دی، یہ صحابی مرحب کا در واقع اور در حقیقت قاتل نہیں ہے، لیکن ذرا اس کو بخشی ہے چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب کی یہ رسم نہیں ہوتی تھی کہ وہ میت کو جو ہے وہ اس کے جسم سے زرہ کو اتاریں، اس کی تلوار اٹھائیں، اس کی ڈھال اٹھائیں یا دیگر قیمتی سامان کو اٹھائیں۔ یہ کام اصحاب کیا کرتے تھے، اور پھر رسول خدا ان اصحاب ہی کو بخش دیں یا جو بھی رسول خدا فیصلہ کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی اسے بہتر جانتی ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء کی رشادت، حضرت سید الاوصیاء کی بہادری، حضرت سید الاوصیاء کی حیات طیبہ میں پر افتخار واقعات جنہیں حضرت سید الاوصیاء کی زندگی میں باقاعدہ طور پر سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے، ایسے واقعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ اسلام کے ان پہلوؤں کو جاننے کے بارے میں تو آپ ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔